लाला मूसा के साथ एक छोटा सा गांव है जो शहर का हिस्सा ही है, कायरा। कायरा हमारी ज़ात नहीं है, ये हमारी फैमिली नेम नहीं है, मेरे गांव का नाम था। तो अब ये मेरे ज़ात का और मेरे ख़ानदान का हिस्सा बन गया है, तो आइडेंटिटी हमारी बन गई। तो मैं कायरा में पैदा हुआ जी। वालिद मेरी वालदा दोनों वहीं से थे, और वालिद मेरे कारोबार भी करते थे और पॉलिटिक्स में भी थे। वो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन रहे, चेयरमैन रहे, और फिर एमपीए रहे। वालदा मेरी घरेलू खातून थी, और मेरी वालदा जो मेरी पैदाइश के वक्त, मैं जब कुछ 5 साढ़े 5 साल का था तो उनकी वफ़ात हो गई। सो मुझे पूरी तरह उनकी शक्ल अब याद नहीं है। और लाला मूसा में ही तालीम हासिल की। वहीं नॉर्मल स्कूल उस वक्त होता था, आजकल एलिमेंट्री कॉलेज है, जो टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल होते हैं जी, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल था एक, उसमें तालीम हासिल की, टाट स्कूलों पे। फिर मैंने इस्लामिया हाई स्कूल से, लाला मूसा से, वहीं से मैट्रिक किया। मैंने ग्रेजुएशन आके एफजी कॉलेज खारियाँ कैंट से की, और वो भी बड़ा दौर था। ये मैं बात कर रहा हूँ 76, 77, 78, 74 में दाखिल हुआ, 77, 78 का। तो उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। मेरा ख़ानदान क्योंकि पीपल्स पार्टी से मुतालिक है, और हमारे ऊपर भी एक इब्तला का दौर था, कैदें, तंगी के आलम था। तो मेरे वालिद भी कई दफ़ा गिरफ़्तार हुए, फैमिली के ऊपर भी कई मुश्किल वक्त थे, लेकिन वो अपने पाँव पे खड़े रहे, वालिद साहब भी और मेरी फैमिली भी सारे। तो उस वक्त से लेके आज तक हम इसी जमात के साथ हैं। फिर वालिद साहब 70 में 70 में इलेक्शन लड़े, तो वो चंद 100 वोटों से लूज़ कर गए। 77 में वो इलेक्शन लड़े तो जीत गए, लेकिन वो इलेक्शन कुछ महीने ही रहा। उसके बाद जो अगला इलेक्शन था वो गैर जमाती था, लिहाजा वो नहीं लड़े। मेरे चचा जो थे वो एमपीए, वो चेयरमैन बने, फिर वो एमपीए बने, फिर वो एमएनए बने 88 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे, फिर 1893 में फिर एमएनए बने। तो इस तरह एक लेगेसी मुझे मिली। मेरा अपना ताल्लुक़, मैं जब एफजी कॉलेज से ग्रेजुएशन करके निकला तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मैंने फ़लसफ़े में एमए किया, और एक एमए ये किया, और एक वैसे ही टाइम पास करने के लिए, कुछ और दिल नहीं करता ना बंदे का यूनिवर्सिटी से निकलने को, तो कुछ और दिन यूनिवर्सिटी में गुजारने के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्राइवेटली ट्राई किया। उसके बाद वापस आया तो कुछ अरसा के लिए मैंने कारोबार भी किया। ये मेरा सिलसिला 80s से शुरू हुआ, 7-8 साल, 6-7 साल के लिए किया। फिर 2000 में वालिद साहब की भी डेथ हो गई, चचा मेरे मरहूम, उनकी भी डेथ हो गई। तो उनके बाद जो इलेक्शन आए उसमें मेरे जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन आ गए, वो बड़े मार्जिन से जीत गए हम। मैं कुछ अरसे के लिए ज़िला कौंसिल में चला गया, ज़िला कौंसिल का मेंबर बन गया, तो 8-10 महीने रहा वहाँ। और वहाँ पे भी मुझे इत्तेफाक से वो एक लीडर का रोल मिल गया, क्योंकि वहाँ पे बड़ा कमाल का दौर था। चौधरी शुजात साहब के भाई छोटे, वो ज़िला नाज़िम थे, और ये हुकूमत में इधर थे, लेकिन हम उनको अपोजिशन में वहाँ बहुत मुश्किल में डाल के रखते थे। उस वक्त बड़ा वाइब्रेंट अपोजिशन थी हमारे, बड़े कमाल के, अक्सर वकला थे, नौजवान हमारा ग्रुप था, कुछ हमारे सीनियर्स भी थे, वो भी बड़े तजर्बाकार थे। तो हमने बड़े ज़ोरदार अपोजिशन की। तो वरना तो ज़िली असम्बली में बंदा रोल कम होता है, तो उसका इतना वाइब्रेंट रोल नहीं होता। तो वो सबके कॉमन कोशिशों से हमने ज़िली असम्बली को भी एक पूरा वाइब्रेंट बना दिया था। उसको जोशो खरोश, लोग अजलास सुनने आते थे बाकायदा उसका। तो उससे मुझे एक लोकल आइडेंटिटी मिल गई। तो मैंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा, पार्टी ने मेहरबानी की, टिकट दे दी, मैंने इलेक्शन लड़ा, तो वो हम एमएनए भी और एमपीए भी और सब सीटें जीत गए हम।
اس کے نتیجے میں یہاں آ گئے، اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ جنرل مشرف کا دور تھا اور اس وقت ہماری جماعت کے ممبران کو توڑ کے پیٹریاٹ بنا کے تو انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی، تو بڑا جوش و خروش کا وہ وقت تھا، بڑی زوردار اپوزیشن تھی۔ مجھ پہ بھی بہت کوششیں کی گئیں، جو لوگ ہمارے پیپلز پارٹی چھوڑ کے پیٹریاٹ بنے تھے انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی، وہ بھی میرے بزرگوں کے ساتھ ہی تھے، ان کے ساتھ ایم این اے رہے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں جناب، یہ ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے، آپ جانے آپ کا کام، ہم جہاں ہیں ٹھیک ہے، اور اس پارٹی کے ساتھ ایک نظریے کے طور پہ وابستہ ہے، کوئی خالی اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ الیکشن آ گیا، تو اس الیکشن کے اندر بھی کئی طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن محترمہ واپس تشریف لے آئی تھی، بڑا دور تھا، اور اللہ نے کرم کیا یہاں پہ بڑے سینئر پالیٹیشنز، جو 2002 سے 2007 تک کی اسمبلی تھی نا، اس اسمبلی کا کمال یہ تھا کہ اس میں پاکستان کی ساری قیادت تھی، سوائے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اور میاں محمد نواز شریف، یہ دونوں ایگزائل تھے، باقی سارے قومی لیڈر ساری جماعتوں کے اسمبلی کے ممبرز تھے۔ سو ہم جیسے نئے آنے والوں کے لیے ایک مارشل آئی گورنمنٹ کی مخالفت اور یہ ساری قومی قیادت اپوزیشن میں آپ کے ساتھ، تو ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ وہ بڑے لوگ تھے اور انہوں نے بڑا ہمیں پڑھایا، سکھایا، ان سے بڑا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ان کے درمیان بیٹھنا، یعنی کہاں وہ کہ ہم ان کو سٹیجوں پہ دیکھ کے تو خوش ہو سیکھتے تھے، کہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے مکالمے کرنا، تو بڑی تیزی سے سیکھا۔ پھر اس وقت فارمل میڈیا شروع ہوا تھا، چند چینل آئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی دوستیاں، میڈیا کے ساتھ بھی دوستیاں ہوئی، اس سے ایک اور حوصلہ ملا، تو کام کرنے کا جذبہ بڑھا۔ 2008 میں پھر دوبارہ گورنمنٹ میں آ گئے، الیکشن جیت گیا تو گورنمنٹ میں آ گئے۔ پہلا فیز جو وزارتوں کا آیا اس میں مجھے وزیر بنا دیا گیا۔ تو میں ان دوستوں کو جو مجھے کہتے تھے کہ تم نے بڑا غلط کیا جنرل مشرف کے دور میں، تم کیوں نہیں بنے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے وفاداری بدل دیتے، یہ کرتے، تو میں انہیں ہنستا تھا کہ میں نے کہا یار یہی وزارت تھی نا جس کے لیے مجھے بے ضمیر بننا پڑنا تھا، تو یہی وزارت مجھے میری جماعت نے پہلے فیز میں دے دی، اور مجھے کیا چاہیے، فیڈرل منسٹر فل۔ اس کے بعد پھر وہ دور بڑا شاندار تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ تھوڑا ٹائم ملا ہمیں کام کرنے کا۔ میں جب طالب علم تھا اس وقت وہ واپس تشریف لائیں 86 میں، وہ ہنگاموں کا دور تھا، وہ ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا انٹریکشن ہوا طلباء کے طور پہ، طالب علموں کے گروپس یا یوتھ کے گروپس میں۔ اور اس کے بعد پھر جب ممبر بن گئے تو پھر محترمہ دبئی میں یا لنڈن میں، کیونکہ وہ ایگزائل تھیں اس وقت، تو ان کے پاس اس وقت جا کے یا ٹیلی فون کے ذریعے یا کانفرنس کالیں ہوتی تھیں، تو ان سے بہت سیکھتے تھے۔ وہ بڑا کمال تھا ان کا۔ آپ نے کوئی اسمبلی میں سپیچ کی، اپنے اچھا کو پوائنٹ لیا تو وہ بھی ان تک رپورٹ ہوتا تھا، اور وہ اس کو باقاعدہ، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کو کریکٹ کرنا، اگر اچھا کیا تو اس کو اپریشیٹ کرنا۔ تو جب آپ کو قیادت آپ کی اپریشیٹ کرتی ہے تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔ وہ بڑا اس معاملے میں بہت انکریج کرتی تھی، ان سے بہت سیکھا۔ پھر 2007 کا الیکشن بڑا زوردار طریقے سے چل رہا تھا، محترمہ ہمارے ہاں بھی تشریف لائیں، پورے ملک کے اندر کمپین چل رہی تھی، اور اس وقت تک خطرات تو ان کے اوپر بہت سارے موجود تھے، کیونکہ پہلے تو ان کو خطرات کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا تھا یا ان کو انفارمیشن دے رہے تھے لوگ، لیکن جب وہ کراچی میں لینڈ کی تھیں آتے ہوئے تو آتے ہی ان پہ حملہ ہو گیا، ان کے سینکڑوں کارکن ساتھی، ان کے بھائی بہنیں شہید ہو گئے، بچے وہ زخمی ہو گئے۔ تو اس کے بعد تو وہ ریئل ٹائم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی دلیری سے انہوں نے کمپین کی، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو یقیناً ہم بالکل جان نکل گئی کہ اب کیا ہوگا۔ ایک غیر یقینی کی کیفیت تھی، ملک بھر میں نہ صرف سوگ تھا، ایک غیر یقینی تھی کہ اب ہوگا کیا، بے یقینی ہو گئی کہ ملک کا پتہ نہیں کیا بنے گا، اور ہر طرف، اور خاص طور پہ صوبہ سندھ میں تو آگ لگ گئی، پنجاب میں بھی بڑے لیول پہ اس پہ احتجاج ہوئے، لیکن بہت دکھ میں، بہت تکلیف میں۔ میرے کزن توقیر اکرم بڑا شیر جوان تھا، بڑا سمجھدار، بڑا بردبار۔ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو جوانی میں دلیر بھی ہوں اور سمجھدار بھی ہوں، لیکن وہ تھا، محترمہ کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کی سیکیورٹی کو دیکھتا تھا، وہ بھی ساتھ شہید ہوا، اور بھی بہت سارے کارکن ساتھ شہید ہوئے۔ تو
اس کے بعد پھر بہت بوجھل دل کے ساتھ ہم نے وہ باقی ٹائم گزارا. کئی ادوار آئے اس میں, مجھے کئی وزارتیں دی گئی. میں گورنر بنا گلگت بلتستان کا, میں انفارمیشن منسٹری. یہ پارٹی کی مہربانی ہوتی ہے نا جی آپ کو. میں بلکہ ہنستا تھا کہ جی آپ نے مجھے, گیلانی صاحب نے مجھے آئی ٹی کی وزارت بھی دے دی, مجھے پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت بھی دے دی. ایک وقت تک میرے پاس 3-4 وزارتوں کا, تو میں ہنسے, میں نے کہا جی مجھے تو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, آپ نے مجھے آئی ٹی کا وزیر بنا دیا. انہوں نے کہا نہیں, مجھے یقین ہے کہ تم یہ وزارت بہت اچھے طریقے سے چلاؤ. انہوں نے مجھ پہ ہمیشہ بڑا اعتماد کا اظہار کیا, تو اللہ نے کیا. لکیلی وہ ٹھیک اس دور میں کام کیے. ہم نے فائبر آپٹک کے اوپر بہت کیا, پی ٹی سی ایل کے ریفارمز تھے اس کے اوپر کام کیا. تو جو کر سکتے تھے, پورٹس اینڈ شپنگ کا میں تھا, تو پورٹس اینڈ شپنگ میں بھی ہم نے گوادر پورٹ کو آپریشنل کیا. اس کو میرے, جب میں وزیر تھا اس وقت, جو پورٹ آف سنگاپور کے ساتھ معاہدہ تھا اس کا, وہ منسوخ کر کے چائنیز کو یہ پورٹ دی گئی اور اس کو پھر آپریشنل کیا. تو وہ بڑا کارنامہ تھا. اس طرح پورٹ قاسم پہ کچھ کام تھے وہ کیے. مزدوروں کے, کیونکہ پیپلز پارٹی ہے مزدوروں کی جماعت, ان کی حامی ہے, تو ہم نے مزدوروں کی, ان کی ویلفیئر کے لیے باقی کام وہ کرتے رہے. بٹ بطور وزیر اطلاعات میں سمجھتا ہوں کہ جو فریڈم آف پریس اور فریڈم آف انفارمیشن کا کانسیپٹ تھا, اس کے اوپر میں نے پورا فوکس کیا. اور میری ہمیشہ کوشش رہی کہ ہم نے لوگوں سے چھپانا کچھ نہیں ہے, جو ہے لوگوں کو سچ بتائیں. میڈیا کی فریڈم کا بہت دور تھا. کارکنوں کے اوپر بڑے مشکل اوقات تھے. میڈیا کے جو کارکن تھے, ان کو مالکان تنخواہیں نہیں دیتے تھے. اس کے لیے ہم نے ریگولیٹری فریم ورک بنایا کہ جی اگر ان کو تنخواہیں ٹائم پہ نہیں دیں گے تو ہم آپ کے بل آپ کو نہیں دیں گے. اس طرح کر کے اور کوشش کی. میں نے کوشش کی کہ پی ٹی وی کو آزاد کیا جائے, اور میں نے سارے پی ٹی وی کی ٹیم کو بلا کے پورے زور سے کہا اور پورے زور سے دھکا لگانے کی کوشش کی کہ وہ اس جو ریاستی مائنڈ سیٹ ہے نا بنا ہوا, ایک ادارے کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, اس سے باہر نکل سکے. تو بہت ان کو آزادی دینے کے باوجود میرے پی ٹی وی جو ہے نا وہ پوری طرح اپنے اس فکر سے آزاد نہ ہو پڑا. اسی طرح ہم نے جو پاکستان کا امیج دنیا بھر میں جانے کے لیے, ہمارے پاس تو اردو چینل تھا, اور پھر ڈان کا انگلش کا آ گیا تھا بعد میں, لیکن پھر ہم نے اس وقت یہ پی ٹی وی انگلش شروع کیا تاکہ جو باہر کے ناظرین ہیں یا باہر کے ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی تو ہمارے موقف کو سمجھ سکیں اپنی زبان میں فرسٹ ہینڈ پہ. وہ ٹرانسلیشن کر کے یا ڈبنگ کرا کے تو سنتے ہی ہوں گے, لیکن ان کی اپنی زبان میں یہ باتیں کی جائیں. تو وہ بڑا, اس پہ بڑی کوشش کی. اچھا چلا, اس کے اچھے رزلٹ بھی آئے, لیکن پھر بعد آہستہ آہستہ وہ شاید اس کی ضرورت بھی کم ہو گئی, کیونکہ کئی سارے چینل آ گئے تھے اور میڈیا میں فارمل میڈیا بہت ہو گیا, سوشل میڈیا آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی. پھر میرے پارٹی نے جو مجھے عہدے دیے اس میں مجھے پنجاب کا پریزیڈنٹ بنا دیا پارٹی کا. اس میں بھی بڑا بھرپور طریقے سے کوشش کی, دوڑ بھاگ کی. ایک سیاسی کارکن کے لیے ممبر بن جانا قومی اسمبلی کا, یہ بھی بڑی بات ہوتی, بہت بڑا کام تھا, بڑے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور پھر آپ وزیر بن جائیں, پھر کئی وزارتیں مل جائیں, گورنر بن جائیں, یہ تو تھی سرکاری عہدے. لیکن پارٹی کے نظم کا عہدہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا, ان وزارتوں سے بہت بڑا تھا کہ میں پنجاب کا صدر بنا. اس کے بعد میں جو پچھلی گورنمنٹ آئی کو 16 مہینے کی, اس میں پارٹی نے گورنمنٹ جوائن کی, تو پھر میری پارٹی نے مجھے, میں حالانکہ الیکشن میں تو نہیں جیتا تھا, لیکن پھر مجھے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر وتھ فل پورٹ فولیو دیا گیا. وہ بھی پارٹی کا عزت ہوتی ہے, پارٹی آپ کو اس قابل سمجھتی ہے, آپ کی عزت بناتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں میری جماعت نے میری ہر دور میں ہر جگہ پہ عزت رکھی ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. میں کشمیر افیئرز کا اور گلگت بلتستان کا اس وقت وزیر تھا. اس وقت شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا انہیں. تو میں نے کوشش کی کہ میکسیمم ریفارمز کیے جائے. اس وقت وہاں پہ سیلف گورننس نہیں تھی, بلکہ ایک کونسل کا رول تھا وہاں پہ ٹوٹل, اور یہاں بیٹھے ہوئی وزارتی وزیر یا سیکرٹری جو تھے وہی وائس رائے کا رول ہوتا تھا, سارے اختیارات کے عمل یہی تھے. تو وہاں پہ بھی کئی طرح کا احتجاج بھی تھا, اور بڑے کمال کے لوگ ہیں گلگت بلتستان کے. وہ یقین کیجئے وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں, وہ ان کے دل پاکستان سے زیادہ دھڑکتے ہیں قریب. اور میں نے جب چارج لیا, وہاں کی صورتحال کو جا کے دیکھا,
تو ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا. سلمان صدیق صاحب تھے سیکرٹری کشمیر افیئرز میرے ساتھ, بڑے سینئر بیوروکریٹ, بڑے پڑھے لکھے آدمی, اور انہوں نے ہم نے مل کے اس پہ کام شروع کیا. پھر ہمارے دور میں جو گورننس آرڈر آیا, گلگت بلتستان کو حقوق دینے کا وقت آیا, تو زرداری صاحب کا یہ بڑا واضح ویژن تھا کہ یہ جو صوبوں کے حقوق ہیں یہ صوبوں کو دینے چاہیے. ڈیولوشن آف پاور میں گلگت بلتستان کو سٹیپ فارورڈ کر کے ان کو سیلف گورنمنٹ دیں اور ان کو ایک صوبائی اسٹیٹس دے دیں. ڈائریکٹ ان کو آپ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس دینا اس وقت مشکل تھا, تو اس کے لیے پہلا سٹیپ یہ کر لیا جائے. تو وہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور لوگ بہت خوش ہوئے اس بات معاملے میں. لوگوں کو امیدیں ان کی بڑھ آئیں, اور وہاں پہ جب وہ گورنمنٹ جب سسٹم چل رہا تھا اس کو ختم کر کے تو آپ نے نئے سسٹم کے آنے تک جو ایک وہاں پہ نظام دیا تھا وہ انفورس ہونا تھا, کیونکہ اسی کے تحت الیکشن ہونے تھے. تو اس کے لیے ایک گورنر ود فل اختیارات کا حامل گورنر جو تھا وہ اپوائنٹ ہونا تھا. تو میں منسٹر بھی تھا, تو مجھے ہی وہ چارج دے دیا گیا کہ میں گورنر رہا, اور مجھے کہا گیا کہ آپ الیکشن کرا کے یہ سارا کلیئر کرو. الیکشن کرایا, پارٹی جیت گئی, اور وہاں پہ ہم نے اپنی گورنمنٹ بنائی. وہاں پہ جو سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے اب وہ تشکیل دی. اسی طرح جو ہمارے چیف منسٹر تھے وہ ہمارا جالا تھا, آج کل جو گورنر ہے مہدی شاہ صاحب, ان کے ساتھ مل کے کام کیا. تو اس دور میں بہت سارے کام, وہ بڑی اس کی جو تحریک تھی وہاں پہ ایک نیگیٹو تحریک شروع ہوئی تھی قوم پرستی کی, جو پھر اس میں بہت بہت بہتری آ گئی اور چیزیں سٹریم لائن ہو گئیں. اس کے بعد پھر اس کے فردر بھی کوششیں کی کہ جو اختیارات تھے, جو ان کو مزید وسائل تھے وہ ان کو دیے, ان کی اپنی گورنمنٹ بن گئی. اب چیزیں آہستہ آہستہ امپروو ہوئیں. ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس بھی دیا جائے. پھر وہ مسلم لیگ کے دور میں کچھ اس پہ کام ہوا, لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ یقین تھا اور ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہے, اس نے کام کرنا ہے, اسی نے آ کے, کیونکہ بھٹو صاحب نے ہی ان کو ایجنسی ختم کر کے ان کو کونسل دی تھی, بی بی شہید نے اس کو آگے بڑھایا تھا, زرداری صاحب نے ان کو سیلف رول دیا تھا, اور کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو وہ بھی پیپلز پارٹی نے دینی ہے, یہ لوگوں کو پتہ ہے. اسی طرح کشمیر کے لوگوں کی صورتحال ہے, وہاں بھی ہم نے کوششیں کی. سو میرا پیپلز پارٹی میں آ کے یا پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کر کے صرف اقتدار مقصد نہیں تھا. یقیناً آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے ممبر بنے, اسی لیے الیکشن لڑتے ہیں. آپ کی ممبر بنے تو خواہش ہوتی ہے وزیر بنے. تو میری پارٹی نے تو مجھے وزیر اعظم کے لیے بھی نامینیٹ کر دیا تھا. سو میں نے پوری کوشش کی, سمجھا پارٹی کو, اور اخلاص کے ساتھ جتنی سمجھ تھی میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ جڑ کے پالیٹکس کرنے کی کوشش کی, ایسے الگ ہو کے نہیں. اس لیے کہ میں سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں آج بھی اس ملک کے عام آدمی کے لیے, کسان کے لیے, مزدور کے لیے, طالب علم کے لیے, خواتین کے لیے, مائنورٹیز کے لیے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے, اس ملک کے تنخواہ دار طبقے کے لیے جو درد پیپلز پارٹی رکھتی ہے, بے گھر کے لیے جو درد پیپلز پارٹی رکھتی ہے, وہ باقی جماعتوں کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. پیپلز پارٹی کو آج تو اپنے اوریجنل گراؤنڈ پہ واپس آنے کے لیے سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آج بھی باقی جماعتوں سے کہیں بہتر ملک کے وفاق کو چلانا ہو, چھوٹے صوبوں کے حقوق ہوں, مائنورٹیز کے حقوق ہوں, لوگوں کو تنخواہ دار طبقے کے ہوں, مزدوروں کسانوں کو سپورٹ کرنا ہو, یہ یا سماج کا جو دھارا ہے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس وقت ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے, یہ انٹالرنس اس قدر بڑھ گئی ہے. تو کسی جماعت میں یہ ہمت نہیں ہے, باقی جماعتوں میں بہت کم. بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, میں باقیوں کی قربانیوں کو چھوٹا نہیں کہتا, انہوں نے جانوں کے نذرانے بھی دیے, لیکن من حیث الجماعت ایک بڑی جماعت کے پیپلز پارٹی کی قیادت نے باوجود قربانیوں کے, باوجود خون دینے کے, پیپلز پارٹی اپنے اس رستے سے نہیں ہٹی, بلکہ ہمیشہ کھل کے واضح لائنز کے ساتھ, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, وہ فیڈریشن کی پالیٹکس, ٹالرنس کی اور سیکولر پالیٹکس اور جو سول سپریمیسی ہے, اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے. یہی میرا خواب تھا, اسی لیے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا. پیپلز پارٹی بھٹو شہید کے دور میں بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہا, انہوں نے اوور کم کیا. وہ تو بڑے تھے ہی بہت بڑے آدمی, اور بڑا ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ کہ ان کو شہید کر دیا گیا. محترمہ نے دیکھیے نا, محترمہ کی زندگی ساری سٹرگل کی زندگی ہے. جوان عمری میں وہ پڑھ کے آتی ہیں
تو ابھی نرم و نازک سی ایک لڑکی ہے اور وہ وزیر اعظم کی بیٹی ہے, وزیر اعظم کی پوتی ہے, ان کے نانا دادا بھی وزیر اعظم تھے, سر شاہ نواز. ان کے والد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, پارٹی کے اوپر ابتلا آ جاتی ہے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, ان کو بی بی شہید کو جیلوں میں, والدہ کو, ان کے کارکنوں کو, ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اس وقت یہ سوشل میڈیا یا میڈیا نہیں تھا نا, اس وقت تو صرف اخبارات تھے جن پہ قدغنیں تھیں. اگر وہ ہوتا, یہ سارا کچھ ہوتا, تو پھر دنیا کو پتہ چلتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے, جبر کیا ہوتا ہے, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا اور پیپلز پارٹی برداشت کر کے چلتی رہی. سو بی بی کو پھر ایگزائل ہو گئیں. ایگزائل میں والدہ کا مسئلہ بنا, ایک بھائی شہید, دوسرا بھائی شہید. بی بی نے اپنے کارکن سے اپنا رشتہ نہیں ٹوٹنے دیا. انہوں نے پوری سٹرگل کے ساتھ, یعنی ساری سٹرگل ہے 11 12 13 سال کی, اور اس میں ان کا ٹوٹل یہ اس سے زیادہ کی, تو اس میں جو دور حکومت ہے وہ کتنا ہے, ایک 18 مہینے کا, ایک 26 مہینے کا, اور وہ بھی ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش ہے, ٹوٹل ان کا گھیرا کر کے ان کو حکم. اس کے باوجود وہ ڈیلیور کرتی ہیں. سو بڑی ایکسیپشنل, دلیر بھی, انٹیلیجنٹ بھی خاتون تھی, جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی ریاست کو, اس کے سماج کو, لوگوں کو مضبوط کیا, بلکہ پاکستان کے دفاع کو بڑا مضبوط کیا. جو بھٹو صاحب نے بنیاد کی, انہوں نے بھی آگے بڑھایا. زرداری صاحب کا یہ ہے کہ بی بی شہید کے بعد بڑا مشکل وقت آ گیا تھا, مورال بڑا ڈاؤن تھا کارکنوں کا. تو زرداری صاحب نے پارٹی کو آگے سنبھالا. ان کا پارٹی تنظیم چلانے کا ذاتی ایکسپیرینس نہیں تھا. بی بی شہید نے تو بہت عرصے سے کیا تھا, لیکن انہوں نے, زرداری صاحب نے جب آگے سنبھالا تو اور طرح کے چیلنجز تھے ملک کو, پارٹی کو بھی. سو اس وقت گورنمنٹ فارم ہو گئی, اگلا الیکشن آ گیا. الیکشن میں, اور زرداری صاحب کی کوشش تھی, الیکشن جنرل مشرف نے ڈیلے کر دیا, اگر ڈیلے نہ کرتے تو پیپلز پارٹی بہت بڑے مارجن سے جیت جاتی, اور زرداری صاحب کی پوری کوشش تھی. اس وقت میں جب پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے اور بڑے خدشات کا اظہار ہو رہا تھا, اور تھے ریئل ٹائم خطرات, اس میں انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے یقیناً وہاں کے نوجوانوں کے جذباتی جو فضا تھی اس کو ٹھنڈا کیا, کہ غصہ بھی ہے, تکلیف بھی ہے, بدلہ بھی لینا ہے, لیکن اس ملک کو قائم و دائم رکھنا ہے, جس کے لیے انہوں نے جانیں دی, جس کے لیے بھٹو صاحب نے جان دی. سو زرداری صاحب نے پارٹی کو سپیئر ہیڈ کیا, حکومت بنوائی, ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی. پھر ان کو لے کے چلنا بڑا مشکل کام تھا. پھر وہ خود صدر بنے, کیونکہ صدر کے دفتر سے ہمیشہ حملے ہوتے تھے. ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ خود کیوں نہیں وزیر اعظم بن جاتے, اگر چاہتے تو بن جاتے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے وہ مورچہ سنبھالنا ہے جہاں سے ہمیشہ جمہوریت پہ یلغار ہوتی ہے. سو انہوں نے وہ مورچہ سنبھالا, اور پھر وہ چیزوں کو آگے بڑھایا. آج جو ہمیں چائنا کے ساتھ دوستی نظر آتی ہے, یہ بھٹو شہید کے دور میں شروع ہوتی ہے, بی بی شہید کے دور میں آگے بڑھتی ہے. آصف زرداری صاحب کا دور آپ کو یاد ہوگا, ان کے دور میں وہ کوآپریشن معراج کو پہنچا. آج آپ کی بقا کے اوپر حملہ ہوا تو کون آیا آپ کے ساتھ؟ وہی آئے نا. آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کون آ رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادیں زرداری صاحب نے رکھی تھی, آج وہ آگے بڑھ رہا ہے. بلاول صاحب بہت جوان عمر, بالکل نوجوان تھے, بی بی شہید ہو گئیں, ابھی وہ پڑھ رہے تھے یا پڑھنے سے فارغ ہو رہے تھے. اس کے بعد وہ پارٹی میں آ گئے, کچھ عرصہ اپنی تعلیم کا سلسلہ مکمل کیا, تو بالکل جوان عمری میں. اب ان کی والدہ کے جو ساتھی تھے, ان میں سے کئی تو وہ تھے جو بھٹو صاحب کے ساتھی تھے, لیکن بلاول صاحب نے بہت سمجھداری کے ساتھ, ایک ان میں یہ ہے کہ وہ اپنے سینئرز کا بڑا عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور بی بی شہید جن لوگوں کی عزت کرتی تھی ان کی عزت خاص طور پہ بہت کرتے ہیں, اور ان میں سمجھ بوجھ بڑی ہے. پہلے ہمیں لگتا تھا, ابھی بھی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یار بلاول صاحب کو شاید یہ چیزیں پرانی ہیں, یہ یہاں تھے نہیں, ان کو اتنا پتہ نہیں ہوگا. ہمیں جیسا ہوتا ہے نا خود ہی کہ ہمیں شاید زیادہ پتہ ہے. وہ بڑے معصومانہ طریقے سے بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں, آپ باتیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, وہ سن رہے ہوتے ہیں, اور جب کبھی وہ بولنا شروع کرتے ہیں کسی ایشو پہ تو پھر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا یہ باتیں جو ہمیں نہیں پتہ, ان کو تو وہ بھی ڈیٹیل پتہ ہے. پھر ان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں جب مسائل پڑھتے ہیں تو بڑا بندہ جلدی پالش ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنا لڑکپن نہیں دیکھا, یعنی کسی کے ساتھ دیکھیں نا کتنا بڑا یہ بھی المیہ ہے کہ بی بی کے بچوں نے لڑکپن نہیں دیکھا, بلاول صاحب نے نہیں دیکھا.
सिक्योरिटी के हिसार में पार्टी की लीडरशिप मिल गई, कोई खलंडरापन नहीं, कोई नौजवानी नहीं, कोई घूमना नहीं, बेटियां हैं, उनका भी यही आलम था। तो आप उनकी असेंबली के अंदर पहली स्पीच देखिए और वहाँ से लेके आज आगे तक आइए। उन्होंने जब भी कोई पॉलिसी की बात की है, वक्त ने साबित किया कि उनकी बात दुरुस्त थी। आज सारी कौम कह रही है ना कि सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने उस वक्त कहा था जब वो असेंबली में आए थे, खान साहब की हुकूमत बनी थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि सबको मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। खान साहब अकेले आप नहीं कर सकेंगे, आप हुकूमत करें लेकिन मिल के इस मुल्क को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अब जो अगला मरहला आया तो बिलावल साहब अपोजिशन लीडर बने, वो वज़ीर ख़ारजा बने तो उन्होंने दुनिया को हैरान किया, यानी नाकदीन कहने पे मजबूर हो गए। उनके सबसे बड़े नकाद जो थे वो मजबूर हो गए। अक़वाम आलम ने भी माना और अपोजिशन ने भी माना कि उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान का ख़ारजा महाज या ख़ारजा पॉलिसी को वज़ीर ख़ारजा के तौर पर बड़ा आला स्पीयर हेड किया। अभी हाल ही में हिंदुस्तान के साथ जंग हो गई तो उसमें जहाँ पे हमारी अफवाज ने बहुत कमाल तरीके से लड़ के हमारी इज़्ज़त बढ़ाई है और पाकिस्तान को ये जंग जितवाई है, ये बड़ा फ़ख्र की बात है और उनको सलाम है। तो वहाँ हुकूमत ने भी बड़ा कमाल किया। लेकिन हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा था अक़वाम आलम के सामने, उसके ऊपर बिलावल साहब ने जब ज़रूरत महसूस की तो फिर उन्होंने फौरी तौर पर, और हुकूमत ने कहा तो उन्होंने ख़ारजा महाज संभाला, यानी न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि फ़ॉरेन मीडिया को भी उन्होंने फौरी तौर पे हक़ाइक़ के बारे में आगाह करने के लिए उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, जिसको दुनिया ने बहुत पजीराई दी, पाकिस्तान में बहुत पजीराई मिली। फिर हिंदुस्तान ने एक और ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया कि उन्होंने जंग तो हार गए, अब उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी राय अम्मा हमवार करने के लिए, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ठीक करने के लिए कुछ 7 मिशन भेजे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी समझा कि हमें ये काम करने की ज़रूरत है, हमें भी अपने बेहतरीन दिमागों को भेजना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है कि हुकूमत वक्त ने एक टीम भेजी है जिसमें 3 लोग पीपल्स पार्टी के 4 हैं, बड़े कमाल के दिमाग हैं, लेकिन सारी टीम, और मुस्लिम लीग के भी बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, और फिर सफारतकार हमारे बड़े तजर्बाकार उसमें हैं। लेकिन उस टीम को भी हेड बिलावल साहब कर रहे हैं और इन दोनों आप भी सुन रहे होंगे, कौम भी सुन रही है। उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पर जाके जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा बयान किया है, पेश किया है, यही नौजवान है जिसके बारे में हमें यकीन है कि इन्होंने ही इस मुल्क को इस मझधार से निकालना है। इसलिए कि खान साहब भी अपना ख़ारजा पॉलिसी का महाज दिखा चुके, अंदरूनी पॉलिसी का भी महाज दिखा चुके। अब पाकिस्तान को जितने चैलेंजेस हैं, कोई ऐसी शख्सियत जो सबको बांध के लेके चल सके, साथ लेके चल सके और काबिलियत के साथ चल सके, दुनिया के साथ मुकालमा कर सके, वो बिलावल साहब की सूरत। और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, अच्छे हैं, लेकिन बिलावल साहब की सूरत में हमारे नज़र में ही इज़ द बेस्ट चॉइस। इसलिए अल्लाह करे हम पाकिस्तान को एक रियल टाइम डेमोक्रेसी, क्लैरिटी के साथ, इबहाम के बग़ैर क्लैरिटी के साथ वो निज़ाम देने में कामयाब हों जो जमहूरियत हम क्यों कहते हैं। इसलिए कि हमारे दीन का फ़ैसला भी यही है कि आपने अपने फ़ैसले मुशावरत से करने हैं, और मुशावरती निज़ाम जो है वो जमहूरियत के अलावा कोई निज़ाम नहीं। बहुत सारी दुनिया में मुशावरत के नाम पे, मज़हब के नाम पे, कभी मदीने की रियासत और कभी निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे नारे लगाने वालों ने कई तरह की कोशिशें की, बाहर के मुल्कों ने भी की, लेकिन एक ही काम है, एक ही नज़म है जो हमारे दीन के भी करीब है और दुनिया का भी कामयाब तजर्बा है। एब्सोल्युटली तो मैं दुनिया का नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ सारा कुछ तो ठीक नहीं हो गया, लेकिन जो दीन का फ़ैसला, मज़हब का फ़ैसला, वो भी यही है। सो जमहूरियत को चलने दिया जाए, इसी के ज़रिए मसाइल हल होंगे और लोगों को भी तब्दील होना होगा। सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क को ठीक, समाज को नहीं कर सकती। सो मैं समझता हूँ कि लोगों को भी चुनाव करते वक्त जिन लीडरों से, जिन लोगों से, जिनको नुमाइंदे कहते हो, जिनको आप समझते हैं कि इन्होंने हमारी मुल्क की तकदीर संभालनी है, कल उन्होंने असम्बलियों में जाके हुकूमतें बनानी है, फैसले करने हैं, कानून बनाने हैं, खुदारा उनको वोट देते वक्त, उनका चुनाव करते वक्त उनकी अहलियतें देखा करो, उनके माजी देखा करो। ये नहीं हो सकता कि आप मिट्टी के मादू असम्बलियों में भेज दें और फिर कहें कि अल्लाह खैर करेगा। आप
फैसला कीजिए, बेहतर लोगों को, बेहतरीन लोगों को असम्बलियों के अंदर भेजने की कोशिश कीजिए। ये ग्रेजुअली सब ठीक होगा। किसी एक के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई चंद दिन के अंदर मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकता, किसी एक हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो सकते। लिहाजा इसकी बुनियाद जमातें भी तब ठीक होंगी जब उसमें लोगों का चुनाव ठीक होगा। सिर्फ कानून और आइन और अदालतें बना देने से न मुआशरे महज़ब हो जाते हैं, न मुआशरे जमहूरी हो जाते हैं, बल्कि आपको जमहूरी रवैये पैदा करने होते हैं। मुआशरे के अंदर जमहूर आता है और फिर वो जमहूरियत बाकी जगहों पर रिफ्लेक्ट करती है। आप बेहतर दिमागों को वहाँ भेजिए, अपने यहाँ भी तो कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए अपनी फ़िक्र में। तो आइए इस बात का ही अहद कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत हो जाएगा।